बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ तो लोगों की माशी सूरत हाल बहुत अबतर हुई है और इसके साथ साथ लोग बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल से भी दो चार हुए हैं। जब हम अपने बच्चों की बात करें तो बच्चों की एक तरफ तो नफ्सियाती सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के असूल पर अमल पैरा होने की वजह से ना तो स्कूल में जा पा रहे हैं और इसके साथ साथ वो घर से बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते थे वो भी अब नहीं कर पा रहे। तो इस सूरत हाल में जब हम मौजूदा दौर में कोविड-19 के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं तो जो भी बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में हम कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल में बच्चों की तालीम के हवाले से एज अ पेरेंट और इसके साथ साथ एज अ टीचर और कम्युनिटी के किसी भी फ़र्द की हैसियत से हम कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि जब हम बच्चों की स्टडी की बात करें तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह मोटिवेट करें और किस तरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में एजुकेशन की एक्सटेंशन विजुअल से वर्चुअल हो चुकी है। और अगर हम पिछले वक्त को देखें तो आमतौर पर यही कहा जाता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो बाकायदा तौर पर एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग जिसमें टीचर होता है और इसके साथ साथ जो बाकी टीचिंग स्टाफ के मेंबर्स होते हैं उनकी निगरानी में बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स भी पढ़ता है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करता है। और इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए हमारे पास 210 दिन होते थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस साल कोविड-19 की वजह से बच्चों के पास तालीमी सेशन जो है वो बहुत थोड़ा रहा है और जब हम बाकायदा तौर पर स्कूल में जाकर बच्चों की तालीम की बात करें तो बच्चों के पास इस सारे सेशन के लिए बहुत ही थोड़ा टाइम मिला है। तो जब हम मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं तो इस सूरत हाल में बहुत सारे इदारे जो हैं वो ऑनलाइन स्टडीज़ करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टडीज़ से क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि जो टीचर है वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की क्लासेस ले रहा है और किसी भी टॉपिक के हवाले से बच्चों को मालूमात दे रहा है और दूसरी तरफ बच्चा भी इंटरनेट की सहूलत को अवेल कर रहा है और टीचर से मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात जो है वो हासिल कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी की जब हम बात करते हैं तो इस सिलसिले में थोड़े से ख़दशात हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इसकी क्वालिटी की बात होती है, यानी कि बच्चा जहाँ पर बैठकर टीचर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है वहाँ पर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चे को दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करनी चाहिए। जैसे कि एक तरफ तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और दूसरी तरफ वो अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर गेम्स भी खेल रहा है या किसी के साथ चैट कर रहा है या किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहा है या घर का कोई भी मेंबर जो है वो उसे डिस्टर्ब करे, तो हमारी जो ऑनलाइन स्टडी है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। दूसरी तरफ हम ये बात देखते हैं कि क्या बच्चों तक ऑनलाइन जो स्टडी है उसकी एक्सेस है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो तकरीबन 70% जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। तो क्या उन तमाम बच्चों तक ये इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है? लेकिन इसका जवाब ये भी बनता है कि तकरीबन 7 करोड़ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो इस वक्त इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। तो जो भी स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ऑनलाइन जो स्टडी है उस एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा लेना चाहिए।
جیسا کہ آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں نئی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، دنیا میں چینج آ رہا ہے، تو جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم میں بھی یہ ایک قسم کا چینج ہی ہے، اور ہم سب کو اس چینج کو بہت زیادہ ویلکم کہنا چاہیے۔ لہٰذا جن لوگوں کے پاس بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو انہیں آن لائن کلاسز جو ہیں پورے فوکس ہو کر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں گورنمنٹ نے ٹیچرز کو اور ہیڈ ٹیچر کو یہ پابند کیا تھا کہ وہ بچوں کو ہوم ورک اسائن کریں گی، اور ہوم ورک بھی اسمارٹ سلیبس کے مطابق، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے لیے جو ایجوکیشن سیشن ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو جو باقی دن ہیں ان کو صحیح طرح اویل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اسمارٹ سلیبس کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ تو موجودہ صورتحال میں ہر اسکول نے بچوں کو جو ہوم ورک ہے وہ اسائن کیا ہے، اور اس ہوم ورک کے 50% جو ہیں وہ مارکس کاؤنٹ کیے جائیں گے ہمارے جو فائنل ایگزام ہے اس کے رزلٹ میں۔ تو بچوں کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہوم ورک ہے وہ بچے تیار کریں اسمارٹ سلیبس کے مطابق۔ تو بعض اوقات یہ بھی صورتحال ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو ٹیچر کو یہ بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ بنائے، کیونکہ بعض بچوں کو جب ٹیچر آن لائن اسٹڈی کروا رہا ہوتا ہے تو بہت سارے کوئسچن دماغ میں آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹیچر بچے کو صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہا، یا بچہ جو ہے وہ ٹیچر کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا۔ تو اس سلسلے میں جو ٹیچر ہے اس کو واٹس ایپ گروپ بنانے چاہیے تاکہ بچے بھی اپنے سارے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے معلومات کو اس میں ڈسکس کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے ٹیچر سے بھی گائیڈنس لے سکیں، اور جو ان کے اپنے کلاس فیلوز ہیں ان سے بھی فائدہ لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پیرنٹس سے بھی کانٹیکٹ میں رہے اور اسٹوڈنٹس سے بھی کانٹیکٹ میں رہے، کیونکہ پیرنٹس بھی بعض اوقات بچے کی تعلیم کے حوالے سے ٹیچر کے ساتھ بہت ساری باتوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نارمل ڈیز میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے وہ ہماری تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں ٹیچر بھی بچوں کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی بچوں کے حوالے سے جس میں کہ بچے کی تعلیمی کارکردگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سماجی، اس کی اخلاقی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں جو بھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے اس سے مکمل طور پر وہ اویئر رہتے ہیں۔ تو ٹیچر کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں پیرنٹس سے بھی وہ کانٹیکٹ میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس سے بھی وہ کانٹیکٹ میں رہے۔ اس سلسلے میں ٹیچر بہت سارے ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف تو وہ اسکول میں جا کر جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان سے میٹنگ کر سکتا ہے، اور ان کی صورتحال سے وہ اویئر ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ موجودہ صورتحال میں اپنی اسٹڈیز کو کس حد تک کامیابی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس بات کو بھی یہ جان پاتا ہے کہ اگر بچے جو ہیں کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کچھ مشکل محسوس کر رہے ہیں تو وہ کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوم ورک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اویئر رہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسمارٹ سلیبس کے مطابق اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور جہاں کہیں بھی بچے کو مشکلات پیش آئیں ٹیچر پیرنٹس کی گائیڈنس کر سکتا ہے۔ تو میں نے جو یہ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، ٹیچر جو ہے موجودہ صورتحال میں بچے کی اسٹڈی میں اس طرح ہیلپ کر سکتا ہے۔ اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ موجودہ صورتحال میں بچوں کی اسٹڈی کو زیادہ سے زیادہ فروٹفل بنانے کے لیے پیرنٹس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور پیرنٹ کا اس سلسلے میں کیا رول ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک روٹین کو سیٹ کریں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نارمل ڈیز میں جب ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ پراپر ایک ٹائم کے اوپر اٹھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی تیاری کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے۔ اسکول سے واپسی کے بعد وہ اپنی جو مختلف ہم نصابی سرگرمی ہیں وہ کرتا ہے یا اپنی اسٹڈی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے ان تمام کاموں کے لیے ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے۔ تو جو موجودہ حالات ہیں
ان میں بھی پیرنٹس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک روٹین سیٹ کریں جس میں بچے کو پتہ ہو کہ اس نے کس وقت کیا کرنا ہے اور ان کاموں کو کرنے کی ترتیب کیا ہے. تو روٹین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے ایک جگہ کو فکس کریں. اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں تو عام طور پر پورا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل ہوتا ہے، تو کیا وہ ایک کمرہ بچوں کی پڑھائی کے لیے فکس کر دیا جائے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کمرہ جو ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے فکس کریں، بلکہ کمرے کا ایک کونا بچے کی پڑھائی کے لیے آپ وقف کریں جہاں پر بچے کو پتہ ہو کہ اس نے اپنا بیگ لے کر اپنی کتابیں، نوٹ بکس، پین پینسل اور جیومیٹری باکس لے کر اس کونے پر اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے. اور آپ بھی پیرنٹس کی حیثیت سے اور اسی طرح گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ کوشش کریں کہ اس جگہ پر بلا ضرورت شور و غل نہ ہو اور وہاں پر پراپر لائٹ ہو، پراپر بچے کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہو اور ہر چیز اس کی ویل آرگنائزڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں صحن ہے تو آپ صحن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچہ جو ہے پورا فوکس ہو کر وہاں پر اپنی تعلیم کو جاری رکھے. اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچے کے لیے ٹائم ٹیبل تیار کریں. اب ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ٹائم کی ڈویژن ہوتی ہے جس میں کہ مختلف کاموں کو بیان کیا جاتا ہے. جس طرح بچہ اسکول میں ایک ٹائم ٹیبل کو فالو کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے 8 سے لے کر 9 بجے تک سائنس کا سبجیکٹ پڑھنا ہے اور 9 سے 10 تک اس نے میتھ کا سبجیکٹ پڑھنا ہے. اسی طرح جو اسکول کی باقی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ڈویژن کی جاتی ہے. اسی طرح کوشش کریں کہ آپ گھر پر بھی بچے کا ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ اس نے، جیسے آج پیر ہے، اس نے پیر والے دن 8 سے 9 بجے تک سائنس کا سبجیکٹ پڑھنا ہے، 9 سے 10 تک اس نے میتھ کرنا ہے اور اسی طرح اس کی جو باقی جو مختلف سبجیکٹس کی ڈویژن ہو ٹائم کی، اس کو اس بات کا اندازہ ہو. اور اس سارے عمل میں آپ نے مکمل طور پر پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے. جیسا کہ ہم سب لوگ اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے، اپنی معاشی صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو بچے کو بھی آپ ایسا ہی فیل کریں کہ بچہ بھی بہت زیادہ نفسیاتی طور پر ان حالات میں ڈسٹرب ہے. یعنی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے جو باقی بہن بھائیوں کے ساتھ باہر نہیں کھیل سکتا، یا وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھ رہا. تو ان تمام حالات کا بچے کے اوپر بہت زیادہ نفسیاتی طور پر نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں. اور ان حالات میں جب آپ کو بہت زیادہ ٹائم ملا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ بچے کے ساتھ مختلف کریٹیو ورک کریں. مثال کے طور پر آپ بچے کو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے دیں. آپ بچے کے ساتھ مختلف ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بچے کا پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں، یا آپ بچے کے ساتھ کوئی بھی ٹاپک رکھ دیں، اس کے حوالے سے بچے کو کہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. آپ مختلف قسم کی پزلز بچے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ریڈلز کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ بچے کے ساتھ مختلف قسم کی جو ایسے رائٹنگ ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں. اسپیچ کا آپ کمپٹیشن اپنے بچوں کے درمیان کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو کریٹیو ورک ہیں، ڈرائنگ ہے جس میں پینٹنگ ہے، جس میں بچے کی اور اس کے رجحان کے مطابق جو بھی کوالٹی ہو اس کا آپ بہتر استعمال کرتے ہوئے بچے کو کریٹیوٹی سکھا سکتے ہیں. اس کے بعد ان حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچے کی مورل ڈیولپمنٹ بھی کریں. ایک طرف جہاں پر ہمارے لیے موجودہ حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں. اور جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. اور تعلیم سے مراد یہی ہے کہ بچے کی مکمل نشوونما ہو، جس میں اس کی ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی اور اخلاقی اور روحانی نشوونما شامل ہے. تو ان حالات میں آپ بچے کی مورل ڈیولپمنٹ کریں کہ بچے کو آپ یہ سکھائیں کہ انہوں نے غریبوں کا کیسے دھیان رکھنا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے، صفائی کا کیسے دھیان رکھنا ہے. کیونکہ ان حالات میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بچے یا بڑے ہم سب مل کر اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر عمل درآمد ہوں. تو آپ بچے کو بھی یہی ڈسپلن سکھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں
اس ڈسپلن کو فالو کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کریں، جس میں بچہ جو ہے وہ اپنی تمام پرابلمس آپ کے ساتھ شیئر کرے، اپنی تمام ضروریات، اپنی دلچسپیاں، اپنی خوشی، اپنے غم آپ کے ساتھ شیئر کر سکے. لہٰذا ایک ریلیشن شپ کا بلڈ اپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اپنے گھر کی روٹین کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت ایک اچھا جو ریلیشن شپ ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ کھانے کی ٹیبل ہے یا کھانے کی جگہ ہے، وہاں پر آپ بچے کے حوالے سے بات کریں، بچے کے لیول کے اوپر آ کر ان سے مختلف جو ہے گپ شپ کریں. اور یہی نہیں ہے کہ ہر وقت اسے ڈانٹیں، بلکہ اسے بہت زیادہ کول رکھنے کی کوشش کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو پرابلمس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے. یہ تو میں نے جو پیرنٹس کا رول ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اس سے پہلے میں نے ٹیچر کا رول بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور ایک دور وہ بھی آئے گا جب انشاءاللہ ہمارے اسکول کھل جائیں گے، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری میں ہمارے اسکول جو ہیں وہ کھلیں گے. تو اس وقت جو ہے ٹیچر کا رول کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت ٹیچر کو چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ایک عرصہ گھر پر گزار کر آتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اسکول کی روٹین سے ہٹ کر گھر میں اپنا وقت گزار کر آیا ہے. تو ٹیچر کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کریں جس میں بچہ جو ہے وہ انٹرسٹ لے، بچے کی جو پریویس نالج ہے اس کے مطابق ایکٹیویٹیز کا ارینج کرے، اور بچے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کرے جس میں بچہ جو ہے وہ اپنے پرابلمس اور اپنی نیڈز جو ہیں وہ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکے. اور ٹیچر جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر یہ بتائے کہ انہوں نے اب پڑھنا ہے دل لگا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی کے اوپر پوری دل جمی کے ساتھ توجہ دینی ہے، تاکہ وہ ایک ایسا انسان بن سکے کہ جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی قوم اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور پر پوری انسانیت کے لیے وہ فائدہ مند ہوں. تو ویورز، آج میں نے آپ کے ساتھ اسی بات کو ڈسکس کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہر شخص یا ہر فیکٹر جو کہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے وہ کس طرح اپنا رول ادا کر سکتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.